बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हम आज उम्मीद शहर की इनाग्रेशन करने जा रहे हैं और हमारे मोअज़्ज़ज़ जो मेहमान हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं और बहुत खूबसूरत बुक स्टूडियो आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी की ये जो शक्ल है वो पेश कर रहा है। और हम इस वक्त बुक स्टूडियो का हिस्सा है और बुक स्टूडियो में हम डिफरेंट सेशंस जो हैं वो करवा चुके हैं। हमारे बहुत ऑनरेबल गेस्ट जो है वो तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले मैं अब्दुल क़य्यूम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो चीफ गेस्ट की सीट पे जो है वो तशरीफ़ लाएं। बहुत नुमाया खिदमात हासिल की हैं। प्लीज़ अब्दुल क़य्यूम साहब आप तशरीफ़ लाएं यहाँ पे। जी हमारे आज के ऑनरेबल गेस्ट हैं, तो बहुत नुमाया खिदमात हासिल किए हुए हैं NCA से और उस्ताद हैं। और उस्ताद तो उस्ताद ही होता है, लिखा होता है कि बादशाह तो नहीं होता लेकिन बादशाह बना देता है। और हमारे भी जैसे अपनी फील्ड में उस्ताद रहे अमजद इस्लाम अमजद साहब, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अदब की जो फरावानी है हमारे अंदर वो जो है वो नुमाया की है, उजागर की है, जिसकी बिना पे आज ये मैं कुछ आपके सामने बात करने के काबिल हुआ हूँ। और बुक स्टूडियो का जो बेसिकली पर्पस है वो ये है कि यहाँ पे लिटरेचर को जो है वो फ़रोग मिले, अवेयरनेस सेशंस हो यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे सेशंस हो जिससे कम्युनिकेट किया जा सके, एजुकेट किया जा सके, उनकी लाइफ को वो उनको खुद कफील बनाया जा सके, जिनके अंदर जो स्किल्स हैं चाहे वो किसी भी शोबा ज़िंदगी से जो रिलेटेड लोग हैं उनको जो है ट्रेंड करना, ये बुक स्टूडियो का मोटिव रहा है। और आज का जो इवेंट है ये भी इसी हवाले से है। और मैं दरख्वास्त करूँगा आसमा फरहाद साहिबा से जो NGO को रन कर रही हैं, माशाल्लाह सोशल वर्कर हैं, वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, जिनके एजाज़ में आज की तकरीब जो है वो की गई है, उसका इनकाद किया गया है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना, की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। और मुदस्सिर अहमद साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा उम्मीद शहर का जो पस मंज़र है वो आपके सामने जो है वो पेश करेंगे कि क्या है इसका मंज़र और मंज़र निगारी क्या है, उसका पूरा फ्रेम, क्योंकि आर्टिस्ट भी यहाँ पे मौजूद है तो फ्रेम की बात भी होगी, तो वो पेश करेंगे आपके सामने। मैं दरख्वास्त करता हूँ मुदस्सिर अहमद साहब से कि वो यहाँ पे आके आपको उम्मीद शहर के हवाले से जो है चंद बातें आपसे डिस्कस करें। जी मुदस्सिर अहमद साहब। इस बेसिकली आपको नाम से ही है जैसे कि एक रात छाई हुई है और आप हर बंदा परेशान है कि पता नहीं अब रोशनी आनी है नहीं आनी, तो उसको मैंने तशबीह दी अपने मुल्क के साथ, इसके हालात के साथ कि जब से हम पैदा हुए हैं इट्स लाइक डिक्लाइंड, और कीमतें महंगाई बढ़ी जा रही है, लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है बढ़ी जा रही है, लोग यहाँ से मूव आउट हो रहे हैं, निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा। एक तो ये तरीका है कि हम इस जगह को छोड़ जाएं और यहाँ पर सिर्फ बाकियात रह जाएं, और दूसरा तरीका ये कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और हम देखें कि ये हमारी ही जगह है और हमने ही इसको ठीक करना है। कोई नेशन नहीं आएगी दूसरी कि वो हमारे लिए काम करे, इट्सल्फ हम लोगों को खुद ही काम करना पड़े। तो बहुत सारे वाक़यात और सोचो फ़िक्र के बाद ये करने की मुझे जिसारत हुई कि हम कोई इस तरह का काम करें कि मैं खुद स्टार्ट लूँ उससे। तो उसके लिए मैं नुमान को बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे ज़र में पहले मैंने इंडिविजुअल्स को पढ़ाया करता था, जो भी मेरे पास नॉलेज है, मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी मेरे पास नॉलेज है एकेडमी में मिला है, कॉलेज में मिला है, या जिस तरह से मैंने ग्राफिक डिज़ाइन सीखा, वो मेरी अभी फील्ड का पार्ट तो नहीं है लेकिन आई कैन मेक इट लाइक मैं इस तरह की इमेजेस बना सकता हूँ या मैं लोगों को पढ़ा सकता हूँ। तो फिर मैंने 2018 में इंडिविजुअल्स को पढ़ाना शुरू किया। सो आई रिमेंबर कि मेरे पास लड़के आते थे और वो मोस्टली वो होते थे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, दे आर मतलब फ्रॉम जो छोटी मोटी जॉब्स करते हैं कि डिलीवरी बॉयज़ हैं। तो मैं उनको कहता यार आप मेरे पास इस टाइम पे आके ना कैफ़े में पढ़ लिया करो। सो बहुत सारे लड़कों को पढ़ाया और वो मैंने देखा कि उनमें मेहनत की लगन बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ उनके पास इसी चीज़ की वसाइल नहीं है कि उनके घरेलू मामलात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि वो कहीं से पैसे जोड़ के और अपनी बाकी ख्वाहिशात ख़त्म करके तो अपने आप को ही करें, और इसी सर्कल में फंसे हुए हैं। और हमारी हुकूमतें भी आपके सामने हैं कि वो अपनी कुर्सी के चक्कर में है, और जब से मेरे ख्याल मेरे तो बाल भी सफ़ेद हो गए, मैं छोटा सा था तो तब से ही मैं देख रहा हूँ कि ये दौड़ लगी हुई है और ये लॉन्ग मार्चेस ही नहीं ख़त्म हो रहे हमारे पास। तो पता नहीं कैसे लॉन्ग मार्चेस हैं जो इतने लॉन्ग हो गए कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो कभी कभी मैं सोचता था कि वो क्या खूब लोग थे जो कि अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आए, मतलब उनके घर बार थे ऐसी जैसे आपकी यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं और हमें कहा जाए कि यार वी नीड अनदर कंट्री, और हमारी ये आइडियोलॉजी और हमने इस पार जाना है और पीछे हमें पता नहीं दोबारा मिलता है नहीं मिलता। तो आई डोंट थिंक सो कि हम में से कोई भी हिलेगा अपनी जगह से, बिकॉज किसी यार हमने इतनी मेहनत से बनाया और ये और वो। तो बहुत दिलचस्प लोग थे और वो बहुत ऊंचा सोचते थे कि उनका एक वतन होगा, उसका एक झंडा होगा जो ले आएंगे, और क्योंकि हमारा झंडा है और हम किसी के अंडर नहीं हैं। और अभी भी मुझे ये बहुत फ़ख्र होता है अपने पे कि हम लोगों में से, चलो हम लोगों ने ना सी लेकिन हमारे बड़ों ने ये वाला स्टेप उठाया।
اور پچھلے 75 سالوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، تو میرے خیال میں ہم ایز اے نیشن بالکل بھی ڈیولپ نہیں ہوئے، اور ہم فرقوں میں بٹ گئے مذہبی طور پہ بھی، اور اس کے علاوہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پولیٹیکل فرقے بھی ہمارے اندر انٹر ہو چکے ہیں، کہ ہمارے اکثر بھی کالجز یونیورسٹیز گائز یہ وہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک گروپ ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی کا، ایک ہوتا ہے پی ایم ایل این کا، ایک ہوتا ہے اس کا، اور وہ سارا دن کے جھگڑے کے بعد اسی طرح جا کے سو جاتے ہیں. تو ایک سوچ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. میڈیا آپ اٹھا لیں، کوئی بھی ٹی وی چینل اٹھائیں، آپ کو لگا کہ جی اس نے اس پہ کیس کر دیا، اس نے لانگ مارچ کر دیا، اس کے یہ کیس تھے، پرانی ویڈیو آ گئی. اور اگر اسی طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی تو ہم لوگ ترقی تو نہیں کریں گے. مطلب اس طرح کی چیزیں جہاں پر بھی دنیا میں ہوتی ہیں وہ لوگ، باقی لوگ ہم پہ ہنستے ہوں گے، باقی لوگ وہ ایک منٹ بھی ٹائم ضائع نہیں کرتے، اور وہ انوویشنس کے اوپر جاتے ہیں کہ ہم آگے سے آگے بڑھیں، چاند پہ جائیں، چاند پہ مارس پہ جائیں، مارس پہ پتہ نہیں وہ کہاں کہاں جا چکے ہیں، وی ڈونٹ نو. تو اس کے حال سے مجھے ایک جیسے نعمان کے ساتھ میرا ملنا ہوا، مجھے یاد ہے اعجاز آرٹ گیلری میں، اور مجھے آرٹ کا بہت شوق ہے، تو میں ایگزیبیشنس کی دفعہ جب آئی ایم فیلنگ بورڈ اور لونلی تو میں چلا جاتا ہوں، کوئی نہ بھی ہوتا میں پینٹنگز وغیرہ دیکھ لیتا ہوں اور میں خوش ہو جاتا ہوں. تو مجھے یہاں پر ملے تو ان کہا کہ یار آپ کا انٹرویو کرنا ہے. تو ایسا یار میرا ابھی کوئی انٹرویو کر سکتا ہے، لائک میں کہا آپ میرا انٹرویو کیا کریں گے؟ تو کہتے نہیں آپ کا انٹرویو کرنا ہے. تو میں نے انہوں نے سے بات کی، وہاں سے ہماری دوستی کنٹینیو ہوئی، اینڈ ہی سیڈ کہ یار ایک بک اسٹوڈیو ایک جگہ ہے. تو آئی سیڈ واؤ دس پلیس از کول مین، یہ کہاں سے جگہ ملی ہے؟ تو مجھے اس کا ایمبینس اتنا اچھا لگا. تو میں نے کہا نعمان ہم یہاں پہ اسٹارٹ کریں. تو اس نے کہا آپ باتیں ہم نہیں کرتے، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے کوئی سپتمبر میں یہاں پر میں نے فری ایجوکیشن سارٹ پہ شروع کی، جس میں ہم ڈفرینٹ لوگوں کو گرافک ڈیزائن فری پڑھاتے ہیں، اور ان سے 1 روپیہ بھی چارج نہیں کرتے. اور یہ کہ ہم لوگ مہینے میں 2 ایونٹس رکھتے ہیں. اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آگے بھی لے جائیں، لیکن اس میں کچھ مشکلات بھی آ رہی ہیں کہ لوگوں کو اپنے روزگار کے مسئلے ڈونٹ ایون. ہمارے ساتھ جس طرح کچھ کیفے کے لڑکے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ سیٹرڈے ہمارا بکڈ ہوتا ہے، تو ہمیں کیفے والے ہی چھٹی نہیں دیتے کہ آپ نہ جائیں، وہ تو کہتے ہیں آپ گھر بھی نہ جائیں، آپ یہیں رہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم کتنے پیچھے ہیں، اور یہ کام جو مجھے شاید 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے شروع کرنا چاہیے تھا، تو بہت لیٹ شروع کیا. تو لیکن خیر دیر آئے درست آئے. تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب اس طرح کے کاموں کو آگے بڑھانا ہے. تو ہم نے امید سحر کو بھی سٹارٹ کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم سارے انٹلیکچوئلس کو جو کہ اپنی اپنی سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں، اور یہ اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے نہیں ہے، یہ صرف اپنے ملک کے لیے، ایک سب جھنڈے کے لیے، اور اس میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اور جو بھی جس فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہے اس کے اندر اگر وہ کام بہتر طریقے سے کرے اور آگے بڑھے اور لوگوں کو بھی سکھائے، صرف نالج اپنے پاس نہ رکھے، اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ نالج آگے ٹرانسفر کریں، اور کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی اگزامپل سیٹ کریں، اور لوگ آپ سے کچھ سیکھ کر جائیں، اور ان کو یہ ملے کہ یار ہمارے ملک میں ابھی بھی بہت کچھ ہے. اور میں اس چیز کے لیے نعمان کا بھی دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی بھی شاید میں امید سحر شروع نہ کر سکتا، لیکن اس نے پچھلے 2 ہفتے سے مجھے کافی پش کیا. سو آئی جسٹ سیڈ کہ یار چلو کیوں نہ ہم اس میں کام کریں. تو آج کا یہی ہے کہ آج فرسٹ ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہے، جس میں سر سے میری ملاقات ہوئی تھی ورلڈ فوٹوگرافی ڈے پہ. تو میں نے اسی ٹائم سوچ لیا تھا کہ اگر میرا کوئی ہوا تو میں ضرور بلاؤں گا. میم آسما بھی مجھے اسی دن ملی تھی، گلشن منصر صاحبہ آئے، باقی سارے لوگ بھی بیٹھے. تو میں نے کہا یار اتنے سارے لوگ کام کریں تو ہم کیوں نہ، اگر باقی لوگ ہمارے ملک کو توڑنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم آپس میں مل کے بیٹھیں اور ساری چیزیں بھول جائیں. وی آر ایز اے نیشن ہم کام کریں، اور اس چیز کو ایز اے نیشن لے کے چلیں کہ ہماری کیا اچیومنٹس ہونی چاہیے، اور اگلے 5 سال بعد ہم نے کس چیز میں ایکسیل کرنا ہے. فار ایگزامپل یو کین سے کہ ہماری جو اچیومنٹس ہونی چاہیے ایز اے نیشن کہ ہماری لٹریسی ریٹ بڑھ جائے، لوگ زیادہ زیادہ ایجوکیٹ ہو جائیں، لوگوں میں ٹالرنس آ جائے، لوگ ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں، اور ان کو پتہ ہو کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کب انہوں نے اسٹینڈ لینا ہے، اور وہ اپنے آپ کو پہچانیں. بیکاز ہماری ہسٹری اتنی رچ ہے کہ ہم جو چیزیں اب مغرب میں ہو رہی ہیں وہ کبھی ہمارے پاس ہوا کرتی تھی، اور مغرب سے ہمیں پڑھنے آیا کرتے تھے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی مقام پر دوبارہ جائیں. اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوگی، اور بلیو می میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے امید نہیں رکھتا کہ وہ یہ سب سوچے گی، بیکاز آئی تھنک ان کے لیے ان کی کرسی ہی امپورٹنٹ ہے. اور ہم یہ شام شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے بلکہ نعمان صاحب آپ ہی بے شک آ جائیں، اور آپ باری باری بلائیں. اور بہت شکریہ آپ لوگوں نے. تھینک یو. خوبصورت الفاظ میں جو ہے بتا دیا ہے امید سحر کا جو منظر ہے، منظر نگاری کا جو انسیڈنٹ ہے، جیسے انہوں نے ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے. ہم سب کے ذہن میں اس طرح کے آئیڈیاز آتے ہیں لیکن ہم اسے انیشیٹ نہیں کر پاتے. ہم کہتے ہیں کہ جی کل کریں گے، ابھی ٹائم ہے.
ایک बादशाह था, बस मैं बिल्कुल यहाँ पे मुकर्रर की हैसियत से नहीं हूँ, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ बताने लगा हूँ. एक बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि आप ना, ये बाग है और बहुत खूबसूरत बाग है, तो यहाँ से एक खूबसूरत फूल जो है वो तोड़ के ले आए और आपने वापस नहीं टर्न करना, बिल्कुल जाते रहना है और एक खूबसूरत फूल जो है वो तोड़ के ले आना है. तो जो वजीर ने कहा ठीक है. वजीर एक रास्ते से दाखिल हुआ बाग के अंदर, तो वजीर ने कहा कि कितने खूबसूरत फूल हैं चारों तरफ, जो रंग जो हैं और खुशबू दोनों का इम्तजाज जो है वो पेश कर रहे हैं. तो वजीर ने कहा ठीक है, इससे आगे जाऊंगा और ज़्यादा अच्छे फूल मुझे मिल जाएंगे, तो अभी नहीं मैं तोड़ता. तो आगे गया और अच्छी नौइयत के, अच्छी कंडीशन के जो फूल थे वो वहाँ पे मौजूद थे. तो वजीर ने कहा अच्छा ठीक है, इससे अच्छे भी होंगे आगे, मैं आगे चला जाता हूँ थोड़ा सा ना. तो वो और मजीद आगे गया तो देखा तो बिल्कुल मुरझाए हुए फूल, और क्योंकि अब बादशाह ने कहा था कि वापस नहीं आना, एक ही रास्ते से जाना और उसी से वापस आना, आपने टर्न नहीं करना. तो आगे देखा उसने बहुत मुरझाए हुए फूल, फिर उसने कहा यार शायद ये एक तेज मोड़ आ गया जिंदगी में, इससे आगे अच्छे फूल होंगे. जब वो उसने देखा कि शायद इससे आगे भी अच्छे फूल हो सकते हैं, तो देखा वो यानी कि जो आउट का दरवाजा था वो आ गया. तो बादशाह के यहाँ जो है वो पेश हुआ. तो बादशाह ने कहा मैंने आपसे कहा था कि फूल लेकर आइए, खूबसूरत जो फूल है वो आप लेकर नहीं आए. तो कहने लगा बादशाह सलामत, मैं बस यही सोच में रहा कि मैं आज करता हूँ, अभी करता हूँ, चंद लम्हों में मैं भी तोड़ता हूँ फूल, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी शक्ल के फूल नजर आ रहे थे. तो बादशाह ने कहा यही इंसान की जिंदगी है कि कहता है कि अच्छे अमल, मैं बस अभी थोड़ी देर में भी मैं जवान हूँ, अभी तो मैं अपनी जवानी को दूसरे कामों में गुजारूंगा, मैं जब बूढ़ा होऊंगा तब मैं इबादत करूंगा, तब अच्छे काम करूंगा, तब उसकी इबादत का जो है वो कोई फायदा नहीं होता. बाकी अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली. गालिब से कहा, गालिब की जो एक दोस्त थी, उन्होंने कहा कि गालिब साहब अब तो तौबा कर लें, आखिरी वक्त है आपका, तो अब आप तौबा कर लीजिए, आपने जो ज़िंदगी गुजारी है, या लोग आपको पसंद नहीं करते या लोग आपको तनकीद करते. तो गालिब ने कहा कि मैं अब उससे नहीं, खुद से शर्मिंदा हूँ कि मैंने जो एक्टिविटी की है ज़िंदगी में, तो मैं उससे शर्मिंदा हूँ. मैं आखिरी वक्त पे अगर तौबा भी करूँगा तो मैं किस मुंह से तौबा करूँगा कि जब मैं सोसाइटी को समझता था, मैं समझदार था, मुझे अदब की, लिटरेचर की जो मुझे समझ थी, मैं उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सका. तो ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं और ये इंसान को बहुत जल्द जो है वो समझनी चाहिए. तो मैं आगाज़ करता हूँ आज के सेशन का. हमारे पहले जो मेहमान है वद्दुहा वेलफेयर फाउंडेशन से उनका ताल्लुक है. जोहा साहिबा तशरीफ लाएं और एनजीओ के हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं, और जो आज का टॉपिक है उस हवाले से अपना नुक्ता निगाह पेश करेंगी. जोहा साहिबा तशरीफ लाएं जी. वालेकुम, मेरा नाम जोहा राशिद है और मैंने स्पेशलाइज साइकोलॉजी की हुई है. वदुहा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का इब्तिदा मैंने 2019 में किया था. आई वाज 19 एट दैट टाइम. और ऐसे अंडर प्रिविलेज बच्चे जिनको कोई देख नहीं रहा था, एज एन जो जुवेनाइल के बच्चे थे, ड्रग एडिक्ट्स के बच्चे थे, उनको हम फीसिस देते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कुछ नहीं था. हेल्प बहुत लोगों की हो रही थी लेकिन लॉन्ग टर्म कुछ नहीं हो रहा था. तो आई स्टार्टेड एन ऑर्फनेज जहाँ पे ऐसे बच्चों को लॉन्ग टर्म तरबियत प्लान के साथ लेके चल रहे हैं. ऐसे बच्चों को हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेके आ रहे हैं, उनके घर वालों को, क्योंकि इनके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. इनमें कोई शर्म हया वाले वो नहीं होते जो हमें लगता है लीक में है, वो इनमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. तो वो चीज़ें उनको गाइड करना, उनकी स्टेम एजुकेशन पे काम करना. और इसके अलावा हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं हर राइस में, जिसके अंदर हम मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ख़वातीन को जो लोअर तबके की हैं कुछ भी नहीं मालूम इसके बारे में, और हर एक चीज़ वहाँ पे टैबू है. तो इसके अलावा हम यूथ के ऊपर, उनकी आईटी के ऊपर काम कर रहे हैं. हमारे फ्री कोर्सेज़ हैं हमारे इंस्टीट्यूट में होते हैं, ये फैसल टाउन सी ब्लॉक में है, वदुहा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से. और बेसिकली अगर हम सारे मिल के ये सारी चीज़ें करते रहेंगे तो डेफिनेटली एक इकोनॉमिकल लेवल पे मुल्क बेहतरी करेगा और इंशाल्लाह बेहतर होगा. आपको क्या लगता है कि बाकियों को आपके साथ कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, और क्योंकि अभी आप चल रही हैं और आप अपने आप को मतलब बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि हम आपको कैसे? बेसिकली सबसे ज़्यादा इसके अंदर अहम यही है कि जितने बाकी लोग पार्ट करते हैं, कोई एजुकेशनिस्ट है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, तो वो उस लेवल का पार्ट प्ले कर दे, तो ये सबसे बहुत ज़्यादा मेन रोल अदा करता है. क्योंकि यहाँ पे हर बंदा पैसों के लिए आता है. अगर हम टीचर भी हायर करते हैं, वो भी कहता है 50,000 रुपया दो, फिर हम इन बच्चों को देखेंगे. तो इन बच्चों को वैसे ही आपको फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एक अच्छे उस्ताद को पे करना 50,000 रुपया, फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है. तो जो बंदा इस कैपेसिटी में है वो उस लिहाज से हेल्प कर दे तो ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी. थैंक यू सो मच. खूबसूरत गुफ्तगू की है.
اور دوسرے گیسٹ کو میں دعوت دیتا ہوں بغیر تاخیر کے. گلسانہ منشا صاحبہ ماہر تعلیم ہیں اور نمایاں نظر رکھے ہوئے ہیں سوسائٹی کے اوپر. آئیے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی میں ہوں گلسانہ منشا اور ایجوکیشن تعلیم کے میدان سے بہت بچپن سے جڑی ہوئی ہوں. آئی واز 18 وین آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر ایز اے ٹیچر اور بس پھر عہدے اور عہدے اور عہدے اور عہدے. آج کے ٹاپک کی طرف اگر میں آؤں تو انڈیویجویلٹی آئی تھنک از ون تھنگ وچ از مسنگ فرام آور سوسائٹی. ہمارے معاشرے کے بیچ میں انفرادیت کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی, چاہے ایلیٹ کلاس ہے, چاہے مڈل کلاس ہے, چاہے لوور مڈل کلاس ہے, واٹ ایور یو کال اٹ. تو میں نے جو سب سے پہلا اسٹیپ لیا جو کہ مجھے لگا کہ بہت بولڈ اسٹیپ تھا اور کنٹروورشل اسٹیپ تھا ایز این ایجوکیشنسٹ, وہ میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنی پرنسپل کی سیٹ کو چھوڑ کے بائی چوائس آئی آپٹیڈ ٹو بی اے فیسیلیٹیٹر. اور اب میں بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہوں, ان کو سپورٹ کرتی ہوں اور ان کی انڈیویجویلٹی کے اوپر کام کرتی ہوں. کیونکہ اگر ہم ایک انڈیویجول کو انڈیویجول نہیں بنا سکتے تو انڈیویجولز آر بیسکلی بلڈنگ اپ دی کمیونٹی اینڈ کمیونٹیز دین ٹرن انٹو cities and then cities turn into the countries and then they become a nation. And I think that is one reason کہ آج دن تک ہم نیشن بلڈنگ کو اچیو ہی نہیں کر سکے. دوسری چیز جس کو میں یہاں ایڈریس کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے بیچ میں ہمیشہ لوگوں کی سکسیس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ہم دوسروں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, دوسروں کو لائم لائٹ میں لے کر آتے ہیں اور بڑے بڑے بیان دیتے ہیں ہم کھڑے ہو کے کہ جی ان صاحب نے یہ کیا, ان صاحب نے یہ کیا, ان بیوی نے یہ کر دیا. مجھے اس دن کا انتظار ہے جہاں میرے ملک کا فرد آ کے یہ بتائے گا کہ میں نے کیا کیا. اور جو کنٹروورشل سٹیپ میں نے لیا وہ بہت سے لوگوں کو ہوا اور انہوں نے مجھ سے سٹیپ بیک کر لیا کہ سنس گلسانہ منشا از نو مور دا پرنسپل آف اے اسکول. اور ایک دو قصے شیئر کروں گی جس سے شاید کچھ لرننگ ہمارے آ جائے. آپ تو ماشاء اللہ سبھی لرنڈ ہیں لیکن کیمرے کے تھرو ڈیفینیٹلی یہ پوسٹس جائیں گی بہت سے انڈیویجولس تک. اور ایک بہت میرے جاننے والے صاحب تھے, انہوں نے مجھے بڑا کام کروایا میری اسپیکنگ کے لیے, اور ادھر بھی چلے جائیں ادھر بھی چلے جائیں, یہ بھی کر دیں وہ بھی کر دیں. اور میں ڈیفینیٹلی ہارڈ ورکر تھی, میں وہ کام کرتی رہی. اور پھر چونکہ میرے پاس کوئی ڈیزگنیشن نہیں تھا تو ان کو ایک بہت بڑی گیدرنگ میں بلانے کے لیے ایک ڈیزگنیشن کی ضرورت تھی, گلسانہ منشا کی ضرورت وہاں نہیں تھی. It really broke my heart. I was so upset that night, I remember. اور میں نے یہ سوچا کہ گلسانہ جی آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. You are a complete individual. اور اب گلسانہ منشا تمہارا جہاز گھومے گا گول گول. And then I pulled up my socks and here I am. اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ دوسروں کی سکسیس جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم انڈیویجویلٹی سے نظر ہٹا دیتے ہیں. میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ اللہ میاں نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں اور دونوں کی ڈائریکشن باہر کی طرف ہے. ہم ہر وقت باہر ہی دیکھتے رہتے ہیں. تو سائلنس آبزرو کرتی ہوں کیونکہ یوگی بھی ہوں, میڈیٹیٹر بھی ہوں, تو میں ہمیشہ اپنے بچوں کو میڈیٹیشن کراتی ہوں اور ان سیشنز کے بیچ میں جو کنٹریبیوشن میں دے رہی ہوں میں ان کو صرف ایک چیز کے لیے ٹرین کر رہی ہوں کہ بیٹا ریکگنائز یور سیلف. آسک یور سیلف ہو آر یو, واٹ کین یو ڈو, no matter you are 4 year old, no matter you are 14 year old, no matter you are 24 years old. اور میں نے دیکھا کہ بچوں نے میرے ساتھ مل کے, انوائرمنٹلسٹ ہوں, ہم نے ایک پوری کمیونٹی کو اڈاپٹ کیا اور ہم نے وہاں اپنی پوری انوائرمنٹل پروجیکٹس کے اوپر کام کیا جہاں پہ ہم پاکستان کے لیے درخت لگانے کی ایک جو ہمارے اس وقت لاہور کا سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے, the polluted air,
اس کو ہم نے کلین کرنے کے پروجیکٹس بچوں سے، اینڈ دی ایج لمٹ از 7 to 14. ان گروپس نے میرے لیے یہ کام کیا، انہوں نے پلانٹیشنز کی، ہم نے ان کی باقاعدہ پھر ان کو ریکگنائز کیا، پھر ہم نے کچھ اس طرح کے اسکٹس اور ویڈیو ریکارڈنگز بچوں کے ساتھ کی جو ہم نے پھر میڈیا کے اوپر ڈالی، جہاں بچے پیپر سیونگ کے اوپر بات کر رہے ہیں، واٹر سیونگ کے اوپر بات کر رہے ہیں، ریسائکلنگ کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے جو چیزیں ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے ہم کسی بھی انسان کو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ اس کے اپنے اندر کا انسان سب سے پاورفل ہے، تو وہاں ہمیں کسی باہر کے بندے کی سکسیس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور وہ لوگ جو دوسروں کی سکسیس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، آئی ایم سو سوری ٹو مینشن اٹ ہیئر، لیکن وہ اپنے آپ کو، شاید وہ جو سکسیسر بیٹھا ہوتا ہے وہ بڑے مزے سے گرن کر رہا ہوتا ہے اندر ہی اندر، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے لوزر. So I think I need to omit and reduce the number of losers in my country. And I am working with the youth. اور دوسرا، بڑوں کے لیے اس ریکارڈنگ کے تھرو ایک میسج دینا چاہوں گی کہ پلیز منشی ایٹیٹیوڈ چھوڑ دیجئے. منشیوں نے بہت بڑا غرق کیا ہے میرے ملک کا جس دن سے پاکستان بنا ہے. اگر منشیوں نے اپنا رول پہلے دن ٹھیک پلے کیا ہوتا اور لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرنا چھوڑ دیجئے. اور دکھ اس بات کا ہے کہ جب پڑھے لکھے انسٹیٹیوٹس کے اندر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، مجھے یاد ہے میری ڈائریکٹر، ہم اسکول کا ایک اینول پلے کنڈکٹ کر رہے تھے اور اس کی ریہرسلس چل رہی تھیں. اب 70 کی کاسٹ، اور مسز سلامت جو تھیں وہ خود ڈائریکٹ کیا کرتی تھیں پلیز کو ہمارے ساتھ مل کے، اٹھی ایک دم ایک بچے کو بتانے کے لیے کہ ایکٹنگ کیسے کرنی ہے. اب ہم لائن میں ساتھ، ظاہری بات ہے ہم ڈیوٹی پہ تھے، تو ہم کوئی 4 کوآرڈینیٹرز وہاں کھڑے ہوئے تھے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے، کیونکہ بیوی تھی موجود، تو بیوی کے تو آگے پیچھے رہنا ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ ضروری ہے ہماری قوم کے لیے. میں بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی کیونکہ میں ایک ڈیوٹی کے اوپر وہاں پہ اپنی پرفارمنس دے رہی تھی. تو میں نے دیکھا کہ بھاگتے بھاگتے بیوی جب وہ بچے کو بتانے لگیں تو ان کا جوتا اتر گیا، اور تینوں کوآرڈینیٹرز بھاگے ان کا جوتا سیدھا کرنے کے لیے. یہ میں ان خواتین کی اور ان پروفیشنلز کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے ایم فلس، ماسٹرز، باہر سے ڈگریز لینی ہیں، کیونکہ اتنی ایجوکیشن لینے کے بعد بھی شاید ایک چیز ان کو نہیں سکھائی گئی تھی، اور وہ تھی انڈیویجوالٹی. اور آپ لوگوں کو بتاؤں، جو آپ کے باسز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد مسز سلامت نے مجھے آفس میں بلایا، اور مجھے پتا تھا کہ شاید مجھے کوئی ڈانٹ پڑے گی کیونکہ وہ جوتا میں نے سیدھا نہیں کیا تھا. اینڈ شی سیڈ کہ گلسانہ، وہاں پہ تو آپ بھی موجود تھے، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا جی میری جو اسٹرینگس ہیں وہ میری اسٹرینگس ہیں، آپ کا جوتا نکلا ہے، آپ ایک کمپلیٹ انڈیویجول ہیں، جو 2 ہاتھ میرے پاس ہیں وہ آپ کے پاس بھی ہیں، جو 2 پاؤں آپ کے ہیں وہ آپ کے پاس بھی ہیں. آپ مسز سلامت ہوں گی، ڈائریکٹر آف دا کیمپس ہوں گی، اپنے گھر میں ہوں گی، میرے لیے آپ ایک کولیگ ہیں. اینڈ شی سیڈ کہ یو نو واٹ گلسانہ، آئی وش کہ یہ میری باقی کی ٹیم اس طرح سوچے اور کام کرے جس طرح تم کر رہی تھی، کیونکہ جب ہم اپنا کام خود سمیٹیں گے تو اس ملک کو سمیٹنا، یہ بہت چھوٹا سا ملک ہے اور یہاں کے لوگ بہت معصوم ہیں، خدا را پاگل مت بنائیے. تھینک یو سو مچ. خوبصورت گفتگو فرمائی ہے گلسانہ منشا صاحبہ نے، اور ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی نمائش میں نے، ازراہ مروت میں کی ستائش میں نے، آج تک دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کیا دیکھا تو شرم آتا ہوں. ایبسٹریکٹ آرٹ آپ جانتے ہیں کہ رنگوں کا امتزاج ہے، اور یہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے یہ اپنے آرٹ کے ذریعے جو ہے نمائندگی کرتا ہے سوسائٹی کی. تو اس طرح کی ایک آرٹسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اظہار خیال کے لیے میں دعوت دیتا ہوں. اسما خالد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے گھر کے اندر اسٹوڈیو بنا رکھا ہے، اور اسٹوڈیو ایسا ہے کہ جو کہ دیکھنے کے لائق ہے. میں دعوت خطاب دیتا ہوں اسما خالد صاحبہ کو کہ آج کے ایونٹ کے حوالے سے جو ہے اظہار خیال فرمائیں. تھینک یو. Assalamu alaikum. As Numan told you that I'm an artist, I'm a chef as well, I'm a beautician as well.
اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے لائف میں بہت کچھ سیکھا ہے. میری بڑی ٹرامیٹک لائف رہی ہے, میں اس کا ذکر نہیں کروں گی, لیکن مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے بات کی کہ انڈیویجویلٹی بہت امپورٹنٹ ہے, اور امید سحر جیسے ان کا لائک جو ایک ایم ہے کہ لوگوں میں ہم نے امید ڈیولپ کرنی ہے, تو انڈیویجویلٹی جو ہے وہ آپ کی امید کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ جب تک آپ کی امید اس میں نہیں ہوگی نا, آپ اپنے آپ کو آگے لے کے ہی نہیں آ سکتے, آپ ایک پروڈکٹیو اور پازیٹیو وے میں کام نہیں کر سکتے. تو جب میرے ٹراما اور کرائسس کے بعد میرا ہر انسان کا لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, تو جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی نا, تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ امی اتنی جلدی ایج میں چلی گئیں, اور میری 18 سال کی عمر میں جب شادی ہوئی, آئی ڈیڈنٹ پرسیو مائی پیشن جو میرا آرٹ سے یا فیشن سے یا بیوٹیشین سے ریلیٹڈ تھا. تو میں نے کہا میں تو کر نہیں سکی, اور ڈگری لے کے یا میں ان سب چیزوں کو لے کے میں اپنے آپ کو تو ایک سکسیزفل بنا لوں گی, لیکن میں اپنی سوسائٹی میں کیا چھوڑ کے جاؤں گی. تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں نے اپنے سارے پیشنس کو, جتنے بھی اسکلز ہیں, ان کو پاس آن کرنا ہے, اور لوگوں کو اس سائٹ پہ لے کے آنا ہے کہ پلیز اپنے آپ کو خودارہ پہچانیں. ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم اگر اس کو ایک ٹیلنٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ قید نہیں کر سکتے, اور وہ میں نے 19 سال اس ٹیلنٹ کو نا اپنے پیشن کو لائک کمپرومائز کر کے گزارے. تو آئی نو دا ویلیو کہ جن بچوں کے خواب پورے نہیں ہو رہے ان کو ہم کیسے اپرچونیٹیز دے سکتے ہیں, اور ہم کیسے ان کے لیے گراس روٹ لیول پہ جا کے کام کر سکتے ہیں, اور اس پہ بہت ضرورت ہے اس وقت. ہمارا ملک بہت, ہمارے آباء و اجداد نے بہت مشکل سے حاصل کیا. میں قسم سے کبھی کبھی رو پڑتی ہوں کہ ان قربانیوں کا کیا فائدہ کہ جب ہم آج قوموں میں بٹ گئے ہیں. ہم ایک انسانیت کے لیے آئے تھے, ایک مسلمان بننے آئے تھے, اور ہم کتنے فرقوں میں بٹ چکے ہوئے ہیں, کتنے ہم اسٹیٹس کانشیس ہو چکے ہوئے ہیں. میں وہ بندی ہوں کہ میرا, اگر میں دیکھا جائے نا, تو میرا فائنینشلی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے. میں نے ایز اے جی آر او کام بھی کیا ہے, میں نے ایز اے فلور مینیجر بھی کام کیا ہے, میں نے زمین پہ بیٹھ کے بھی کھانا کھایا ہے, میں نے ہر لیول پہ جا کے لوگوں کو جہاں جہاں کام کر سکتی تھی میں نے وہ کیا. میں نے اپنے آپ کو اسکلڈ کیا کہ مجھے اتنا نالج ہوگا تو میں آگے لوگوں کو پاس آن کر سکوں گی نا, کہ آپ نے گر کے کھڑا کیسے ہونا ہے. جیسے انسان ایک, میں اس دن بھی نعمان سر کو یہی کہہ رہی تھی, ایک بچہ گرتا ہے, ماں کو پتہ ہوتا ہے اب یہ گرا ہے, میں نے اس کو اٹھانا ہے, ٹھیک ہے, اور بچہ خود بھی سیکھ رہا ہوتا ہے اٹھنا. اسی طرح ہمارے رب کو بھی پتہ ہوتا ہے, نیشنز گرتی ہیں, کھڑی ہوتی ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سب کو ایک سائڈ پہ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں, ڈپریشن اور انگزائٹی کے شکار ہو جائیں اور پروڈکٹیو کام نہ کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ اب ٹائم آ گیا, ہم سب کو کرنا چاہیے, اور ان پٹ انڈیویجولی دینا چاہیے ہر ایک کو اپنی فیلڈ میں. تھینک یو سو مچ. جی بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں. میں اب دعوت دیتا ہوں جو آسمہ فرحات صاحبہ کو, جو کہ سوشل ورکر ہیں اور این جی او جو ہے اپنی رن کر رہی ہیں, بہت خوبصورت کام کر رہی ہیں, اور ایسا کام کر رہی ہیں کہ ایک انسان کو دیکھ کے اس کی روح جو ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے. ہم اصل میں ایک فریم کے پیچھے جاتے ہیں کہ جی یہ حسین ہے, یہ اس کے اندر چمک دھمک ہے اور اس کے اندر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے. ہم روح کو جو نہیں سمجھتے, جو روح کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور ہو تعلق تو روح سے ہو, دل تو اکثر بھر بھی جاتے ہیں. آسمہ فرحات صاحبہ. السلام علیکم. میرے آنے سے پہلے کافی ساری گفتگو ہو چکی ہوئی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے, لیکن میں 2 پوائنٹس جو ابھی زیر بحث چل رہے ہیں ان کو لے کے چلوں گی. جیسے آپ نے کہا کہ انڈیویجویلٹی پہ فوکس کرنا چاہیے, اور آپ نے کہا کہ پازیٹیوٹی پہ کرنا چاہیے. میرے خیال میں نے اپنی زندگی میں یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کو بہت زیادہ پرائرٹائز کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں کچھ تو انڈیویجول کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, کچھ سوسائٹی کا بھی پریشر ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کی جو پریولیجڈ کلاس کی جو خواتین ہیں وہ کافی سیلفش ہیں, بیکاز اگر آپ پریولیجڈ ہو تو آپ پہ رسپانسبلٹی زیادہ ہے. اگر آپ کو نان نطفے کی ٹینشن نہیں ہے تو پھر آپ کو اللہ نے بلیس کیا ہے, اور آپ کے پاس جو بھی آپ کی انرجی ہے, کوالٹیز ہیں, ٹیلنٹ ہے, اس کو آپ کو امپارٹ کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے. چاہے وہ پازیٹیوٹی ہی ہے, چاہے وہ ایک اسمائل ہی ہے, لیکن یہ بھی صدقہ جاریہ آپ کو کرنا ہے. اور یہ آپ کی اور اگر آپ یہ نہیں کرتے ہو تو آپ اس طرح سے کرس ہوتے ہو کہ آپ ٹاکسک ہو جاتے ہو. آپ کا دماغ جو ہے وہ اگر پازیٹیو سائڈ پہ نہیں چل رہا تو وہ نیگیٹو سائڈ پہ چلتا ہے, اور پھر آپ بیٹھ کے وہ اسٹار پلس کے ڈرامے کی وہ ایک نیگیٹو سی خاتون بن جاتے ہو. لیکن
یہاں یہ سارا کچھ اتنا ایڈکٹیو ہے ہماری سوسائٹی میں کہ زیادہ تر خواتین اس میں فال کر جاتی ہیں، اور جو نہیں کرتی ہیں سوسائٹی میں وہ ولن بن جاتی ہیں. اب مجھے بڑی دفعہ اس چیز پہ مجھے روکا گیا ہے، مجھے بڑی دفعہ کرٹیسائز کیا گیا ہے. گھر نہیں بیٹھتی ہے، باہر نکل جاتی ہے، اگر ہسبینڈ کی اچھی کمائی ہے تو نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کے بعد پھر جب میں سوشل ورک میں آئی ہوں تو پھر سننے کو یہ بھی ملا کہ یہ تو جھوبیوں میں چلی جاتی ہے، تو سڑکوں پہ بیٹھ کے پڑھاتی ہے. پھر میں نے ریئلائز کیا کہ جو سوسائٹی کے کچھ لوگ ہیں وہ میں ان کو ڈیوٹی الاٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے خواتین نے کچھ بھی کرنا ہے تو انہوں نے کرٹیسائز کرنا ہے. وہ پینٹنگ کر لیں گی گھر میں تو بھی آپ کو ہی پتا ہے کہ وہ کرٹیسائز ہوا ہوگا. وہ گھر میں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کریں گے تو بھی کرٹیسائز کریں گے، اور وہ کچھ اچھا بھی کر رہی ہوں گی تو بھی کرٹیسزم آپ کے ساتھ میں ہماری سوسائٹی میں ہماری خواتین کو گفٹ میں ملا ہوا ہے. سو اچھا ہے کہ آپ ایک تھک سی اسکن کر لو، مطلب اپنے اسکن موٹی کر لو، کیا کہتے ہیں اس کو نا، اور بس پھر جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے جو ایک اندر کی ایک کال ہے اس کو آنسر کرو. تو اسی سوچ کے ساتھ میں نے اس آرگنائزیشن کی اسٹارٹ کیا تھا. بیسکلی ہم 18 خواتین ہیں جنہوں نے یہ مل کے بنائی ہے. اس میں 20 لوگوں کی کوشش ہے، اور جو ہمارے فاؤنڈنگ ممبرس میں 2 مرد ہیں اور 18 خواتین ہیں. اور خواتین اس لیے کیونکہ جب ہم نے سب کو موبلائز کرنا شروع کیا اپنے سوشل سرکل میں تو کولیگس، فرینڈس، کزنس، فیملی ممبرس وہ سارے اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا چلو ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ ہم جو بھی کرنا چاہیں وہ اپنے طریقے سے کریں. سو کچھ نہیں کرتے. ایک بہت ہی چھوٹی سی آرگنائزیشن ہماری، بہت سی انڈیویجول لیول کے اوپر ہماری کاوش ہے. کوئی بڑی فنڈنگ نہیں ہے، کوئی فورن فنڈنگ تو بالکل بھی نہیں ہے. ہم سارے خود ہی جو فاؤنڈنگ ممبرس ہیں وہی ڈونرز ہیں. ہماری سپورٹ سسٹم بھی اپنی فیملی سے ہی چلا رہے ہیں. لیکن ہم لوگ آج 250 بچے کو 8 نان فارمل ایجوکیشنل ہبس میں پچھلے 5-6 سالوں سے ہم پڑھا رہے ہیں. ہم ٹرانسجینڈرس کے ساتھ بھی کام کر چکے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ان کو بھی ہم ٹرانسجینڈرس کو، فیمیل سیکس ورکرس کو آلٹرنیٹ انکم کے جو سورسز ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ان کو اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں، ان کو ڈیسنٹ ارننگ اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. لاہور شہر میں ہم بھی درخت لگا رہے ہیں، اور درخت بہت عزیز ہیں کیونکہ بہت ضروری ہے. ابھی ریسنٹلی میری اپنی ٹیم کے ساتھ ایک اچھی خاصی جنگ چلی ہے، کیونکہ جہاں پہ ہمارا ایک بورڈ لگا ہوا ہے، ایک ہمارا لرننگ سینٹر ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ کیا ہوا ہے، تو اس بورڈ کے آگے ایک درخت آتا ہے بہت پرانا، اور وہ سارے مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ بورڈ نظر نہیں آتا، ویزیبلٹی نہیں ہے، درخت کاٹ دو. کہ درخت نہیں کٹے گا، بورڈ نہیں نظر آتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم ایک اور بورڈ لگا لیں گے جو تھوڑا سا باہر کر کے ہوگا، لیکن اس درختوں کو ہم کمپرومائز کر نہیں سکتے، ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. تو خیر اچھا لگتا ہے جب ایسے لوگ ملتے ہیں جو اس چیز پہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بچوں کی سیفٹی اینڈ پروٹیکشن کے اوپر بھی ایک کیمپین بنا رہی ہے. یہ ساری آئیڈیاز اور یہ سارے ہم خواتین نے ہی کنسیو کیے ہیں، اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم چھوٹے چھوٹے سے کام ڈفرینٹ پاکٹس میں کر رہے ہیں، آئسولیشن میں کر رہے ہیں. سم ٹائمز لوگ ریکگنائز کر لیتے ہیں اور عزت بخشتے ہیں، تھینک یو ویری مچ. لیکن اگر نہ بھی کریں تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وی آر دیر از سم تھنگ دیٹ میکس اس ڈو سو، اور رسپانسبلٹی بھی فیل کرتے ہیں اور ضرورت بھی محسوس کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم کسی بھی گھر سے ابھی نکلتے ہی ہیں تو ہر سگنل پہ ہمیں بچے ملتے ہیں. اچھا، اور ایک چیز اور ہے کہ جو اب تک جو میرا ایکسپیرینس لائف میں رہا ہے، آئی ہیو گیون اپ آن دی ایڈلٹس. ہماری سوسائٹی کے جو ایڈلٹس ہیں ان کے اوپر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اگر ابھی بھی اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ینگ ایڈلٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں بہت پوٹینشیل ہے، اور انہوں نے ابھی وہ والے ہارش ایکسپیرینسز نہیں ابھی لیے ہوتے ہیں جو ہمیں ٹرین کر چکے ہوئے ہیں. سو یا ہم جیسوں کو بہت سارے ملٹی ٹیلنٹڈ لوگوں کو ٹرین کر کے تو بالکل ہی کنفائن کر دیا ہوا ہے. تو ان کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے، بیکاز اگر ابھی ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے، سگنل پہ کھڑے بچے کو اگر ہم آج اگنور کریں گے تو 10 سال بعد 20 سال بعد وہ ہم لوگوں کا یا خدا نخواستہ ہمارے بچوں کے ہی گلے کاٹتے پھریں گے، اور ہم پھر ان کو کرٹیسائز کریں گے کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ایک کرمنل ایپتھی ہے جو ہماری سوسائٹی کی ہے ٹورڈز دیم. ایٹ بیسٹ واٹ وی ڈو از ہم ان کو 5 روپے پکڑا دیتے ہیں، 10 روپے پکڑا دیتے ہیں، اور ان کو انکریج کرتے ہیں، وہ اگلے دن پھر وہ ادھر ہی آ کے کھڑے ہوتے ہیں. اٹس ایون ورس دین اگنورنگ دیم. تو بہرحال ہم لوگ جب بھی ادھر گئے ہیں ہمیں بہت ڈرایا گیا تھا. ایک یہ بھی سوسائٹی کا ایک یہ بھی ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ ڈرا دو.
آپ جاؤ گے تو پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بڑے ڈرتے ڈرتے ہم نے پہلے سلمس کو اپروچ کیا. یہ جو ایمپوریم مال کے سامنے بہت بڑا سلم آتا ہے, اور ایک سٹی کا ایک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کانٹراسٹ ہے کہ وہ ایک اتنا پوش مال ہے اور اس کے باہر اتنی غربت ہے. تو بلکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. تو خیر ہم بہت ڈرتے ڈرتے ان کو ہم نے اپروچ کیا. تو ہمارا پہلا سلم کا پروجیکٹ تھا جو ہم کرنا چاہ رہے تھے. لیکن جب ہم وہاں پہ گئے ہیں, وہ لوگ اتنے خوش ہوئے, وہ اتنے ویلکمنگ تھے. انہوں نے مطلب ایک دن میں کچھ دیر میں ہم لوگوں کی سارے جو فیئرز ہیں وہ ختم ہو گئے. لیکن ہم پھر بھی بہت ڈرے ہوئے تھے. ہم نے سب سے پہلے وہاں پہ جا کے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا. ہم فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہے تھے. کرتے کرتے وہ بہت سارے بچے آنا شروع ہو گئے, مائیں آنا شروع ہو گئی. اور ان کا یہ تھا ایشو کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ مائیں بچوں کو پڑھانا نہیں چاہ رہی ہے یا بچے پڑھنا نہیں چاہ رہے ہیں. دا پوائنٹ اس کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, وہ اسکول تک لے کے ہی نہیں جا سکتے. نہ ان میں وہ اویئرنیس ہے, نہ ان کو لاہور شہر کے راستوں کا پتہ ہے, نہ ان کو پروسیجرز کا پتہ ہے. سو ہمارا بھی یہی ہم نے ایک میکنزم نکالا کہ جہاں 4 ٹینٹ ان کے لگے ہوتے ہیں, ایک ٹینٹ ہم اپنا لگا لیتے ہیں. ان کے ڈور اسٹیپ کے اوپر وہی ان کا اسکول بن جاتا ہے. صبح ان سے ریکویسٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ دے آر ارلی رائزرز آلویز, تو وہ صبح 6:30 سے 9:30 بجے تک ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں. 9:30 بجے کے بعد ہم ان کو فری کر دیتے ہیں. وہ چاہے جا کے وائپرز لگائیں. جوہر ٹاؤن میں جتنے بچے وائپرز لگا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اسکول سے, زیادہ تر ہمارے اسکول سے پڑھے ہیں. وہ پڑھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم آپ کی لائف اسٹائل میں انٹرفیئر ہی نہیں کریں گے, بس پڑھنے دو ان کو. تو پڑھ رہے ہیں. اور جو ریگولر بچے آتے ہیں ان میں, اور جو بچے نہیں آ رہے ہو ان کو دیکھ کے تھوڑا سا لوگوں کو بھی فیل ہوتا ہے کہ ہاں اب فرق ہے. اور جو میں وہ ایک شہر کے کانٹراسٹ کی بات کر رہی تھی, ایک دن میں ان سے بچوں سے بیٹھ کے بات کر رہی, تو میں نے کہا تم لوگوں کا کوئی خواہش, کوئی ڈریم, بیکاز ہمیں ان کو ڈریم دینا ہے سو دیٹ دے تھنک ہائی اور اس کے لیے کوشش کریں اور وہ کہیں پہ پہنچنے کے لیے کچھ کریں. بچوں نے بڑا سوچا. ایک بچی کہتی ہے اے مال میں اندروں دیکھنا. اور وہ اتنا مطلب دیٹ جسٹ گیو می گوز بمپس, یو نو, کہ وہ صبح شام اس کے سائے میں پل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, جوان ہو رہے ہیں, اور انہوں نے وہ مال ابھی تک اندر سے نہیں دیکھا. آئی ٹک دیم ٹو دی ایمپوریم مال, اور وہ جو گارڈ تھے وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے کہ میڈم یہ ایک کمرشل پروجیکٹ ہے, اس طرح ان بچوں کو مت لے کے آئے. ہمارے جو باقی لوگ ہیں وہ فرینڈ ہوں گے, چوریاں بھی کرتے ہیں یہ لوگ, ہم ان کا ذمہ داری کون لے گا. ان کی تھوڑی سی گرومنگ کر دیں, ان کو پاؤں میں جوتے پہنا دیں, اور تھوڑا سا ان کو مطلب تمیز کر دیں, تھوڑا سا ان کے ساتھ بھی کر دیں. خیر ہم نے ان کی وہ ٹریننگ وغیرہ شروع کی, تھوڑا سا بڑے شوق سے انہوں نے سیکھا. اور پھر ایمپوریم مال سے ہمیں اجازت بھی مل گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ان کا ایک ڈے ٹرپ کر دیتے ہیں صبح صبح, اور وہ جو ان کی بچوں کا وہ جو رائڈز وغیرہ ہم اس پہ بھی ان کو کر دیں گے. سو بڑی اچھی ڈیولپمنٹ چل رہی تھی, اور بیچ میں اسی ٹائم کرونا آ گیا, مال ہی بند ہو گیا. سو 2-3 سال کے لیے بچوں کا ایسا سفر پڑا 2-3 سال تک اس مال میں کوئی جا ہی نہیں سکا. سو بٹ دس از ہاؤ اٹ. میرے لیے وہ ایک بڑا اویکننگ تھا, ایک مومنٹ تھا کہ مطلب کسی کا یہ خواب بھی ہو سکتا ہے. اینڈ دس وین آئی ٹاک ٹو مائی کڈس اباؤٹ اٹ, کہ کوئی بچے کا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ اس مال کو اندر سے دیکھ لے. سو جسٹ امیجن کہ مطلب اور آپ کتنے پریولیجڈ ہو. اینڈ سنس یو آر پریولیجڈ تو پھر آبویسلی آپ پہ ایک ذمہ داری ہے, آپ بیٹھ نہیں سکتے. اور اگر آپ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرو گے تو قدرت ہی آپ سے انتقام لے گی. آپ کو ڈپریشن بھی ہوگا, آپ کو فرسٹریشن بھی ہوگی, آپ ٹاکسک بھی ہو جاؤ گے, آپ اپنے لیے ہی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ناسور بن جاؤ گے. سوسائٹی کے لیے تو بعد میں بنو گے, اپنے لیے ہی بن جاؤ گے. سو یہ ایک چھوٹی سی سوچ تھی, اسی سوچ کے اوپر ہم سارے لگے ہوئے ہیں, جو ہمارا اپنا ایک سرکل ہے. لیکن بہت خوشی ہوتی ہے جب سے میں نے یہ کام کیا. ہمیں یہ کام خود بھی بہت سیلف ریوارڈنگ ہے. اچھے سے اچھے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, ایسے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے جو بہت سارے کام کرے لیکن آبویسلی آئسولیشن میں کر رہے ہیں, ہمیں ان کا ادروائز شاید نہ پتہ لگتا. تو تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے بلایا اور اتنے اچھے لوگوں سے بلایا ہے. ایک دفعہ پھر سے بہت اچھا لگا. ایک سوال ہوگا جی جی جی, کہ پاکستان کو مطلب کافی سال ہو گئے بنے ہوئے, تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم کتابیں بھی فری دیتے ہیں تو بچے نہیں آ رہے, تو ایسا کیا نہیں کر پا رہی ہے ہماری گورنمنٹ سے, ہم کی ایجوکیشن ریٹ ہمارا نہیں بڑھ رہا ہے, بچوں ہم کر ہی نہیں رہے, بس باتیں کر رہے ہیں. نہیں میں گورنمنٹ کو بالکل بھی بلیم نہیں کرتی. آئی ہیو بین دیئر ٹو دا لٹریسی کی جو ڈپارٹمنٹ کی جو میٹنگز ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم 1 کروڑ کے بچے کی پلاننگ کرتے ہیں کہ 1 کروڑ نیا بچہ انرول کریں گے, آگے سے 2 کروڑ بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اب وہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ بچوں کی پیدائش کو روکے یا کچھ کرے. وہ اپنے لمیٹڈ سرکمسٹانسز میں وہ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہمیں نظر شاید نہیں آتا لیکن ڈپارٹمنٹس کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اویئرنیس ہی نہیں ہے.
जो एक एक टेंट के अंदर से एक झुग्गी के अंदर से 8-8 बच्चे निकल रहे होते हैं और एक ही साइज के होते हैं, मुझे समझ नहीं आती है मतलब उनमें गैप क्यों नहीं आता इतना। दूसरा एक और चीज़ मुझे वो बहुत लाइक यहाँ पे पाकिस्तान आके जो फील हुई, यहाँ की एजुकेशन बीकन हाउस लाइक जैसे ये कॉन्सेप्ट्स बेस्ड पढ़ाई करवाता है, यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे अभी भी वही सिस्टम चलता आ रहा है और मुझे लग रहा है ये भी एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है कि हम यहाँ पे अभी इतने अच्छे बच्चे लाइक ग्रूम नहीं पैदा कर पा रहे, क्योंकि जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं ना वहाँ पे जो बच्चे की ग्रूमिंग होती है ना मेंटली फिजिकली एजुकेशनली, वो प्राइवेट गवर्नमेंट के स्कूल्स में वो लेवल नहीं है अभी। और जब तक हम गवर्नमेंट लेवल पे उस लाइक मेथड को नहीं लेके आएंगे कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे किसी भी टॉपिक को लेके, तो हम ऐसे ही एक बस रेस में बस लोग रेडी करते जा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे फिर ना ही कोई नया अब्दुल कदीर पैदा होगा, ना ही कोई आप कहें कि कोई अच्छा स्कॉलर पैदा होगा। That's a main और point. सिर्फ ये आप ये देखें कि यही वजह है कि अभी तक पाकिस्तान में जिस चीज़ की जहाँ हम सबसे ज़्यादा बैकवर्ड हैं तालीम के साथ साथ, वहाँ पे ये कि हम आज दिन तक अपने मुल्क के लिए अच्छा लीडर ही नहीं बना पाए, वो किस वजह से अच्छे नहीं बना पाए? पॉलिटिशियंस नहीं बना पाए, क्योंकि स्कूल्स के लेवल के ऊपर वो उस तरह से एजुकेट नहीं किया जा रहा। Exactly. घरों में पेरेंट्स अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि हमने स्कूल को फीस दे दी है, चाहे वो बेकन हाउस है चाहे वो अच्छा। एडिंग ऑन टू योर पॉइंट, जहाँ आपने कहा मैंने आज से 5 से 6 साल पहले एक रिसर्च किया था, और वो रिसर्च ये था कि मैं हाई एलिट क्लास स्कूल से निकल के ज़रा मिडिल क्लास स्कूल्स की तरफ गई थी, जो आपके सो कॉल्ड इन्हीं ब्रांडेड स्कूल्स की शायद टैक्स से बचने के लिए दूसरे 2 नंबर स्कूल खोले होते हैं इन्होंने, मैं को 2 नंबर बुलाती हूँ। मैंने देखा कि वहाँ पे यही लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आ रहे थे, और उनकी क्रिएटिविटी amazing. Yes, they were better speakers than the English medium schools. They were better writers, they were better readers, and they were better listeners. And I attended there क्योंकि मैं एक रिसर्च कर रही थी, तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 1 या 2 स्कूल में गई और वहाँ उसके बाद मेरा काम खत्म हो गया। I visited not the schools not only in Lahore but outside Lahore, ओकाड़ा, जंग, मतलब वो हेड ऑफिस ने खुद अरेंज किया हुआ था कि आप जाएं और जाके देखें कि क्या डिफरेंस है कि हम इन बच्चों को इन हाई क्लास स्कूल्स के उसके ऊपर लेके आ सके। तो मैंने कहा आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यू एब्सोल्युटली राइट कि अगर गवर्नमेंट के स्कूल्स के अंदर भी थोड़ा सा और हम इनिशिएटिव लेंगे तो काफ़ी मदद हो जाएगी। और इसके अलावा जैसे इन्होंने अभी अपनी स्पीच में भी डिस्कस किया था, हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल से ज़्यादा फैसिलिटेटर्स की ज़रूरत है इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। वाई? बिकॉज वो जो बच्चों का वो जो एक एलिमेंट होता है और जो बच्चों की एक इंडिविजुअलिटी होती है, हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। और उनको स्कूलिंग बिल्कुल उनकी ऐसी होती है कि बस एक तरह से वो ए ग्रेडर्स के लिए बनी हुई है, जो मेहनत करके रटा लगा के पास हो जाएगा, बस वो ही बच्चा है, और द रेस्ट उनको तो वो सर्व ही नहीं करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। और इसीलिए हम लोग काफ़ी पीछे रह गए, बिकॉज जहाँ पे हम बच्चे जब बड़े हो गए सर्वाइव नहीं कर पा रहे ना प्रैक्टिकल लाइफ में, कर ही नहीं पाते हैं। इवन के जो ए स्टारर्स हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। वाई? बिकॉज उनकी वो सोशल स्किल्स ही नहीं डेवलप हुई। दुनिया का एजुकेशन डिपार्टमेंट से दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आई यूज्ड टू टीच एट अ यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे बड़े बच्चे MBS BBS कर रही थी। वुड यू बिलीव इट, BBS के बच्चे, मैं आई यूज्ड टू टेक द इंग्लिश राइटिंग कोर्सेज क्लासेस। अब राइटिंग इज थिंकिंग बेसिकली, सो यू राइट व्हेन यू थिंक। अब 2 साल हम लोग डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू बच्चों को सिर्फ ये सिखाते हैं कि आपने सोचना कैसे है, खुद से सोचना कैसे है। द मोमेंट दे एंटर द क्लास, उनको कोई आप उनको टॉपिक दे दो, और वो हमें कहते थे जी यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे बोर्ड पे लिखते हैं, हम कॉपी कर लेंगे। वो सोच ही नहीं सकते थे, वो ब्रेनस्टॉर्म ही नहीं कर पाते थे। सो आफ्टर लाइक 18 ईयर्स और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, अगर हमारे बच्चों का ये हाल है तो क्या हम कह सकते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू पूरी रेवोल्यूशन ही चाहिए एजुकेशन सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, हमेशा की तरह आसमा फरहाद साहिबा से मिलकर बहुत खुशी होती है, बहुत मोटिवेट करती हैं। और इस वक्त बुक स्टूडियो में आप खूबसूरत लोगों के साथ जो है इस वक्त अपने आइडियाज़ को जो है वो शेयर कर रहे हैं। और बुक स्टूडियो का ये एम है, जैसे कि मैंने आगाज़ में ही बताया था, कि इस तरह की जो स्टडी सर्कल्स हैं, जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं,
وہاں جو بک اسٹوڈیو کی مینجمنٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی تو ہم کسی کے محتاج نہیں ہو سکیں گے, ہم خود کفیل ہو سکیں گے, ہم کیونکہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں, کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اور اب اور کیا کریں گے, اگر آپ لٹریچر کو سمجھتے ہیں تو یہ شعر میرا آپ کو سمجھ آ جائے گا. کہتے ہیں کہ اب اور کیا کریں گے, دستے تما دراز, وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے. اب اس ہاتھ کا ہم کیا کریں گے جس پہ ہم ڈیپینڈنٹ تھے, کل رات وہ ہمیشہ کی نیند سو گیا ہے. تو ہمیں خود اپنے سکلز کو جاننے کے لیے ایسے پلیٹ فارمز کا جو ہے وہ اس پہ پارٹیسپیٹ کرنے چاہیے جو بک اسٹوڈیو آپ کے لیے جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. اور میں اب آخری جو گیسٹ ہیں ہمارے, اور جو کہ چیف گیسٹ ہیں, اور ان کی طرف میں جاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ضمیر جعفری کا ایک شعر آپ کو ضرور سناؤں گا. کہتے ہیں کہ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی, کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی. کہتے ہیں کہ لوگ کیس کو دیوانہ کہتے ہیں لیکن ہم کیس کو فرزانہ کہتے ہیں. فرزانہ وہ ہوتا ہے جو کہ عقل مند ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اس نے شادی نہ کر کے, یہ اسے مذاق کی شکل پیش کر رہے ہیں کہ شادی نہ کر کے اس نے ایسی مثال قائم کی ہے اور ایک ہی کے پیچھے رہ گیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یار اس طرح کے چونچلوں میں اس طرح کے معاملات میں پڑھوں گا. یہ ضمیر جعفری کے ہاں کی بات کر رہا ہوں, ان کی سوچ کی بات کر رہا ہوں. حالانکہ ہمارے اسلام کے اندر یہ سنت ہے اور یہ کرنی چاہیے, لیکن میں آپ کو شاعر کا خیال بتا رہا ہوں کیونکہ شاعر جو ہے وہ ایک فکری سوچ سے بہت بالا تر ہوتا ہے, بہت یعنی کہ اس کی سوچ کا جو لیول ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے, چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے, یہ سامنے والے کے اپنے سوچ کے اوپر انحصار ہوتا ہے. تو آخری گیسٹ کی طرف میں اب بڑھتا ہوں. عبد القیوم صاحب ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, NCA میں بہت نمایاں خدمات حاصل کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ مدثر صاحب تھوڑا سا بتائیں عبد القیوم صاحب کے حوالے سے. تو مدثر صاحب آپ کو تھوڑا سا انٹرو دیں گے کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ کسی کا مکمل انٹرو نہ دینا اور اسے جو ہے دعوت دے دینا. مدثر صاحب آئیے پلیز. ہم بیک. تو یہ کہ میرے خیال سے اگر میں باقی نیشنز میں اور اپنی نیشن میں ایک اور کمی دیکھتا ہوں, یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری نیشن میں اساتذہ کی اتنی رسپیکٹ نہیں کی جاتی جتنی باقی نیشنز میں کی جاتی. بیکاز بہت ساری نیشنز کا سنا ہے کہ جی ایک ٹیچر آ گئے اور عدالت میں تو جج نے پوچھا آپ کون ہیں, ہی سیڈ آئی ایم ٹیچر, تو سارے کھڑے ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں ہمارے ملک میں کیا مسئلہ, ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہوتا. تو اسی طرح کی میں سر کی اجازت سے ایک بات ہے کہ سر نے ایک لاسٹ میری ملاقات ہوئی تھی ان کی ورلڈ فوٹوگرافی ڈے پہ, میں پہلے بھی بتا رہا تھا. تو بہت سارے لوگ اکٹھے تھے اور وہاں پر ایک ایسے منسٹر صاحب آئے جن کو شاید فوٹوگرافی کے بارے میں علم بھی نہیں تھا, اور ہی سیٹ کے فوٹوز کھینچنا بڑی اچھی بات ہے اور میں بھی بڑی فوٹوز کھینچتا ہوں, اور ایسی ویسی بات کر کے ایسے یار کہ یہ کیا بول رہا ہے. اور اس کے بعد وہ گئے ہیں تو سارا کراؤڈ اس طرف چلا گیا اور میں نے سر کو دیکھا, ہی واز آن دا ڈائس, اور وہ بالکل کوئی ان کو سن ہی نہیں رہا. اور سر کہتے میں بات شروع کروں تو میں کہ سر لوگ آ جائیں. پھر سر ویٹ کر رہے تھے تو مجھے آیا کہ ایک شخص, پھر میں نے ان سے بات چیت کی. میں کہ سر آپ کہتے ہیں, میں انہوں نے اپنی خدمات کا بتایا کہ ہی واز دا فرسٹ فوٹوگرافر جس نے انٹرنیٹ مطلب ایک ریکگنائز لیول پہ پاکستان میں کام کیا, بل بورڈز کے اوپر چیزیں لے کے آنا, میگزینز میں کام کرنا, اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. تو ان کی پوری خدمات ہو رہی, اس بندے نے پوری لائف دے دی. اور اسٹوڈنٹس سے جب میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عبد القیوم صاحب سے ہی پڑھا ہوا ہے فوٹوگرافی کا, اور یہ ساری جو ہم چیزیں اپنے ویژولز بیان کرتے ہیں اس میں بہت بڑا ہاتھ. تو مجھے آیا کہ یار ہمارے اتنے ٹیچرز ہیں, ہمارے اتنے لوگ ہیں جو کہ انہوں نے پوری زندگی دے دی ہے, تو ہم ان کو کب ریگارڈ کرنا شروع کریں گے. پھر مجھے آیا کہ انشاءاللہ اس والے سیشن میں ان کو ضرور بلانا ہے. تو باقی سر آپ خود بتائیے گا, اور میں جناب پلیز. تھینک یو جی. السلام علیکم جی. میں میرے خیال میں شاید سب سے عمر رسیدہ آدمی ہوں یہاں پہ, اور میں نے پاکستان کو بہت اچھے حالات میں بھی دیکھا ہوا ہے جو آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. میں نے 65 کی وار اپنے ہوش و حواس میں دیکھی ہوئی ہے, میں نے 71 کی وار اپنے ہوش و حواس میں دیکھی ہوئی ہے. آئی واز ان 9th کلاس 71 کے اندر. تو اس وقت لوگوں کا کیا جذبہ تھا مجھے پتہ ہے, 65 میں کیا جذبہ تھا وہ مجھے پتہ ہے. اسٹوڈنٹ لائف تک میں نے 74 میں NCA جوائن کیا تھا, اور مختلف سیگمنٹ مختلف طرح کے کراؤڈس کے اندر میں رہا ہوں. میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہوں, آپ بات کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ اسکول کے بچے وہ زیادہ اچھی سوچ رکھتے ہیں جتنے, کیونکہ ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں نا, جو اب جن اسٹوڈنٹس انسٹیٹیوٹس کی آپ بات کر رہے ہوں, وہ بہت ہی نیرو قسم کا ان کا فوکس ہے. گورنمنٹ اسکول کے بچوں نے باہر کی مار بہت کھائی ہوتی ہے. جو اسٹریٹ سمارٹ ہونا ہوتا ہے نا, یہ نہیں ہے آج کے بچے کا, اور جو زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. انہوں نے زندگی میں ہر طرح کا تجربہ کیا ہوتا ہے.
ہم لوگوں نے اس زمانے میں چھوٹی سی چھوٹی جگہ سے لے کے بڑی سی بڑی جگہ سب جگہ گھوم کے دیکھ لیا تھا. ہمارا ایکسپوئر بہت تھا. باقی ٹیچر کا بات تھا تو ٹیچر کی آج بھی بہت رسپیکٹ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ٹیچر کا اچھا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. جن لوگوں سے میں پڑھا ہوں نا وہ استاد تھے. ابھی جو لوگ پڑھا رہے ہیں وہ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسرز، لیکچررز ہیں، اور ان کو اپنی پے اور اپنے اسکیل کا خیال ہے، اور وہ فرق ہے. مطلب میں آج بھی سعید اختر صاحب میرے استاد تھے، میں آج بھی ان کے سامنے بیٹھتا نہیں ہوں. مطلب جب وہ نہیں کہیں گے میں نہیں بیٹھوں گا، میں کھڑا رہوں گا. لیکن آج کیا بچے اٹھا کے دیکھ لیں. میرے ہی دور میں ہی این سی اے میں گیا ہوا تھا کسی جیوری کے اوپر. میں نے ہی وہاں پہ دیکھا ہے کہ بچے کو کہ ہم کیفیٹیریا پہ، میرے ٹیچر مجھے کہنے لگے کہ یار چلو کیفیٹیریا پہ چائے پینے جاتے ہیں. انہوں نے ایک چیئر پکڑی ہے کہ خالی، اور بچہ آ گیا کہ سر میں پہلے سے یہاں پہ بیٹھا ہوں. تو وہ نہیں کرتے رسپیکٹ. تیسری بات یہ بھی ہے کہ ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی گویے کا بیٹا جتنا مرضی بے سرا ہو وہ کسی اور کو نہیں سکھاتا، وہ اپنے بچے کو نہیں سکھائے گا. تو ہمارے زیادہ تر ٹیچر، زیادہ تر لوگ اس طرح کے آگے ہیں کہ جن کا انٹرسٹ صرف اپنے خاندان یا اپنے بچوں تک محدود ہے، وہ اس کو نہیں دینا چاہتے. میں نے اپنا کیریئر 1980 میں شروع کیا تھا، مجھ 45 سال ہو گئے ہیں. اور جنگ میں میرے خیال میں کلر پیجز شروع کرنے والا میں تھا پہلا آدمی کہ جس نے ایز اے کلر میگزین سارے شروع کیے، وہ کیا. اور میں شاید فرسٹ ون تھا کہ جو اس فیلڈ میں جرنلزم کے اندر ایجوکیشن کے بعد ایک ڈگری لے کے آیا تھا، کیونکہ میری میجر جو تھا نا این سی اے میں بھی فوٹوگرافی تھا. تو میں نے اسی میں ہی تھیسس کیا تھا سارا اپنا. بہت کام کیا، بہت. اور تب سے آج تک میں ویسے کوئی انسٹیٹیوٹ یا اس طرح سے تو نہیں بنایا، لیکن میرے خیال میں پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام ہیں جو میرے ہی اسٹوڈیو سے نکلے ہوئے ہیں. اس میں صرف فوٹوگرافرز ہی نہیں ہیں، آپ کی ٹاپ کی ماڈلز بھی ہیں، آپ کی ٹالز کی ایکٹریسز بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں شاید کیمرہ پہلی دفعہ میرے سامنے فیس کیا تھا. تو وہ لوگ بھی سارے شامل ہیں، اور آج بھی وہ لوگ آج بھی بہت عزت کرتے ہیں اگر آپ کروانا چاہیں تو. وہ مین فنکشن یہ ہوتا ہے سارا. مدثر سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا اگر میں این سی اے میں پڑھاتا رہوں تو میرے خیال میں 6 سال پڑھایا تو شاید میرے پی این کو میرے سے زیادہ پیسے ملتے تھے، کیونکہ میرا انٹرسٹ جو تھا نا وہ تھا کہ یار میں نے 40 سال میں جو سیکھ لیا وہ اب آگے میں ڈلیور کر جاؤں. تو اپنا تو کر لیا، بھوکا میں آج تک نہیں سویا، اس لیے مجھے فکر نہیں ہوئی معاش کی کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کام دے دیتا ہے مجھے. ہماری ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے اس بات کے اوپر. وہ اتنے بڑے ڈیزگنیشن سے واپس ریورٹ کر کے بھی اللہ کا شکر ہے میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں آیا ہوگا نا، ٹھیک ہے نا. لیکن جو لوگ نہیں بتاتے نا وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کو اس ڈر سے نکلنا ہوتا ہے سکھانے کے لیے یا بتانے کے لیے. تو آپ لوگ ہیں اتنے بہادر کہ آپ کر رہے ہیں، تو مطلب وہ اس سے نکلے ہوئے نا کہ اس ڈر سے کوئی رسک آپ کا نہیں لے سکتا کبھی بھی. ٹھیک ہے. میں تو ایسے ہی ہے کہ بھئی مدثر کو بھی کہا تھا یار میری جب کسی کو خدمات کی ضرورت ہو میں تو حاضر ہوں. میں اب بھی بہت ساری جگہوں پہ فری پڑھاتا ہوں. اب بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے، اور بہت سارے لوگ مجھے وہ بھی ملے جنہوں نے میرے ہی کمپیٹیٹرز کا کام کرنا ہوتا تھا، میرے سے پوچھتے تھے کیا کریں. میں ان کو بھی گائیڈ کرتا تھا، کیونکہ جو رسک میرے نصیب کا وہ کہیں نہیں جانا کبھی بھی کسی بھی صورت کے اندر، اور وہ مجھے مل جاتا تھا. اگر کچھ ایڈ کر سکوں، جیسے مسز سلامت کے ساتھ جب میں نے کام کیا تو میں ان کو بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی تھی کہ اچھا نہیں یہ تو شروع سے ہی سب کچھ ایسے ہے. تو ون ڈے شی شیئرڈ دس تھنگ کہ گلسانہ میرے گھر کی انیکسی تھی، میں نے وہاں سے 10 بچوں کے ساتھ اور وہ بھی جو اپنی ہی اسٹریٹ کے بچے تھے ان کے ساتھ میں نے یہ جو سلامت اسکول سسٹم ہے میں نے وہاں سے کرنا شروع کیا تھا، کیونکہ میرے اپنے چھوٹے بچے تھے، میں گھر سے باہر جا نہیں سکتی تھی. وہی آپ کے والی بات. تو کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں نے ان کو گھر پہ پڑھانا شروع کر دیتی ہوں، اور وہاں سے بنیاد ڈلی سلامت اکیڈمی کی. اور سلامت اکیڈمی آج ماشاءاللہ سائیکس کے نام سے اتنی برانچز اور آؤٹ آف لاہور بھی. تو مجھے لگتا ہے سر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز اگر ہم اپنے جیسے میں نے اب اپنے ڈرائنگ روم کو جتنے ایچ آر کے ایسے لوگ جن کو بڑے بڑے ہالز کا کرایہ جو نہیں دے پاتے، میں نے ان کے لیے ڈونیٹ کر دیا ہے کہ میرے ڈرائنگ روم کے بیچ میں 20 کی سیٹنگ ہے. اور جو ایچ آر کے لوگ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کرتے اور وہ اس طرح کے میٹ اپس کر کے بڑے پروجیکٹس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ فری آف کاسٹ، بلکہ چائے بھی میری طرف سے ہوگی. اور اس کے 2 میٹ اپس ہم پہلے کر چکے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے جو ہم نے
اللہ ताला ने हमें छोटी छोटी जगह दी हुई हैं, अगर हम इनको इस्तेमाल कर लें तो आप अपने किसी एक कमरे में फोटो स्टूडियो बनाएं. I'll be the first one to join सर आई विल बी द पर्सन Yes, जो आपका sir. चैनल बनाएगा My- YouTube पे अच्छी Sir, वीडियो my son will be there with you. He loves photography. अभी वैसे और भी काम के साथ अभी हमने एक शॉर्ट फिल्म की है अरे वाह. और वो मैं चाहूँगा कि हम अभी 19th को शायद उसकी हम करेंगे स्क्रीनिंग, तो यहाँ पे भी मैं चाहूँगा. और उसका हमारा जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट उसके अंदर है ना, दैट इज अबाउट पॉजिटिव साइड ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, क्योंकि मैंने वो शर्मीन चनाए भाई जो जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है, उसने पाकिस्तान के गंद के अलावा कुछ नहीं दिखाया कि क्या जुल्म होता है. ठीक है, हमारा टॉपिक इस तरह का था कि हमने एक क्रिश्चियन लड़की को दिखाया, इससे ट्रू स्टोरी, ये भी मैं बताऊं, जिसके माँ बाप मर जाते हैं और उसको एक मुसलमान आदमी पालता है, और जिसको वो सारे कहते हैं कि यार इसको मुसलमान करो तुम जन्नत में जाओगे. Big subject. और Sir, launch होने दी उन्होंने. ये Launch होने दी. होगी, क्योंकि जिंदगी launch का होगी. भाषा तो बहन है. नहीं हमारी इस जस्ट 13 मिनट्स की है, तो हम बहुत शॉर्ट फिल्म की हुई है उसको. तो उसमें एंड के ऊपर जिस बंदे ने पाला है वो उसकी क्रिश्चियन लड़के से शादी कराता है, और उसके बाद जितना अपनी बेटी को प्रॉपर्टी में से हिस्सा देता है उतना ही उसको भी देता है. अब ये साइड कोई नहीं दिखाता पाकिस्तान की, तो हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर कर रहे थे कि यार नहीं, मतलब पाकिस्तान में बहुत अच्छे काम भी होते हैं. दूसरा ये है कि कंपैरेटिवली, शायद मैं गलत हूँ, बहुत सारों के हूँ, जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, वो शायद ज़्यादा ओपन होते हैं देने के लिए, Absolutely right. क्योंकि वो शेयर भी करते हैं, वो अपना देते भी हैं, सब कुछ करते हैं. गवर्नमेंट स्कूल्स की आप बात करें, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, हमें लाइब्रेरीज का और बुक्स का एक रिलेशनशिप हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसने हमें बहुत स्ट्रांगली पढ़ाया था. आज का बच्चा जो है वो किताब नहीं पढ़ता. किसी ने हमारे दौर में सलीमा हाशमी से पूछा था कि जी अच्छी पेंटिंग्स नहीं बन रही, उन्होंने कहा किताबें पढ़नी शुरू कर दो. ठीक है ना, इंस्पिरेशन लेना. हम मतलब वही है, आप एक मूवी देखें और आप उसी की बुक पढ़ें पहले. जो आप बुक एंजॉय करेंगे वो मूवी आप एंजॉय नहीं कर सकते, कि वो आप मूवी अपने ज़हन में खुद बना रहे होते हैं सारे लोग. मैं एज आर्टिस्ट कहती हूँ कि यूनिवर्स इज फुल ऑफ कलर्स. आपकी लाइफ भी इसी तरह फुल ऑफ कलर्स है. इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उस लाइफ को, उस पिक्चर को, लाइफ की जो पिक्चर है उसको किन किन कलर्स के साथ फिल करते हैं, और उसमें जोन सा कलर ज्यादा प्रोमिनेंट होगा वो आपकी पर्सनालिटी ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा. मैं मतलब उसी तरह स्कूल का बताता हूँ कि हम लोग जब स्कूल में थे वो अराउंड 26 या 27 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. आज उसी स्कूल के अंदर, उसी क्लास के अंदर 120 बच्चा बैठा हुआ है. तो वो एजुकेशन सिस्टम की ख़राबी नहीं है, वो उनकी ख़राबी है कि उनको स्कूल और बनाने चाहिए. वो कहते हैं जी आधा पीरियड तो अटेंडेंस लेते लेते गुजर जाता है. इतना बच्चा है. ठीक है, हम में से हर बच्चे को हमारे सारे टीचर्स जितने भी थे, मार भी खाई या डंडे भी खाए हुए, लेकिन वो हमारी पूरी फैमिली को जानते थे कि इनके बाप क्या करता है, भाई किस क्लास में है, भाई कहाँ पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनको सब कुछ पता होता था, और वो उसी तरह ट्रीट करते थे. सर वो सही कहा ना. ऑन अ लाइटर नोट, एक एक घर से 8 निकलेंगे ना, तुम एक गुट्टा मारोगे, हर घर से गुट्टा निकलेगा. नहीं, लेकिन मतलब वो सिस्टम आज भी उनका, मतलब उर्दू एजुकेशन सिस्टम आज भी बुरा नहीं है. ठीक है, वहाँ पे डर से, मार से पढ़ाया जाता है हमें और समझाया जाता है कि किस तरह से क्या है. लेकिन इंग्लिश मीडियम, मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, मेरा ख्याल में उस उम्र में मेरा नॉलेज उनसे बहुत ज़्यादा था, उनका नहीं है. Sir, I've seen my mother and my father, और मुझे ये लगता है कि since I'm a teacher myself, और education, educate करना जो है ये एक sensitive word है मेरे लिए बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत important responsibility. और मेरी mother वो भी गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी हुई, मेरे बाबा माशाल्लाह ही presented Pakistan as the ambassador in Libyan embassy, और लेकिन वो बहुत फख्र से बताते थे कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, और इतना एथिक्स और एटिकेट्स और इतना मतलब हमें सब बहन भाइयों को ये पूछते हैं कि आप किस तरह आम लोगों से मुख्तलिफ हैं. मैंने कहा हम इसलिए मुख्तलिफ हैं क्योंकि हमारे माँ बाप मुख्तलिफ थे. तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर पे बहुत अच्छा, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहाँ जाहिर बात है उन्होंने, ही इज द आई विटनेस एंड आई हैव हर्ड इट फ्रॉम माय पेरेंट्स कि 65 और 71
these people, they were a very different nation. They were a very I different had nation. experienced a You bad experience. recently, yeah, हाँ. So that's The why. recent نہیں وہ generations دیکھیں نا are- آپ کی جنریشن اور ہماری جنریشن فرق بہت ہے. میری اچھی خاصی پرانی experience ہے. I look young, but I'm in 40s right now. recent times کی بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا اور وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہاں ہو. جی ایک کوشچن ہے کہ میرے فادر بتاتے ہیں کہ جب 71 کی وار ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی آرمی کے ساتھ لائک رضاکارانہ طور پر بہت سارے لوگ آگے تھے جی. اور وہ رات کو پہرے بھی دیتے تھے اور ہم کو ٹوپیاں وغیرہ ملی ہوئی تھی, سیٹی ملی ہوئی تھی, رضاکار کا پوری کورس ہوتا تھا. تو آپ کے خیال میں اب کے جو ہم لوگ ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہوتا ہمیں وہ جذبہ ہے یا ختم ہو چکا نہیں ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے ابھی تو آرمی اتنی زیادہ ہے ہماری اور نہیں ایک تو نہیں وہ بھی اتنی بات نہیں ہے. دیکھیں 65 کی وار کے اندر I was in 5th کلاس یا 6th کلاس, ہم لوگ رات کو ڈیوٹی بھی دیتے تھے. ہم لوگوں نے خندقیں کھودی تھی ہر ایک نے اپنے محلے میں. میرا نہیں خیال کہ ہم یا میرے ارد گرد جتنے بھی محلے کے لوگ تھے کوئی بھی لاہور چھوڑ کے بھی گیا ہوگا. ہم لاہور میں ہی رہتے پورے وار کے دنوں میں, اور جو باقی تھے وہ ڈنڈے لے کے چل پڑے تھے بارڈر کی طرف. وہ اب جذبہ آپ کو نہیں ملے گا. تو سر ان لوگوں کو آپ کیا میسج دیں گے جو اب یہ پلان کر رہے ہیں کہ کیونکہ پاکستان برے حالات میں ہے, جی ہمارا گھر مشکل میں ہے, ہمارے لوگ مشکل میں ہیں, اور جو لوگ ہیں وہ اس وقت پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی ملک سے باہر چلے جائیں, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں اس میں ہم نے خود کریٹ کیا ہوا یہ سارا کچھ. ہماری سب سے پہلے تو میں سب سے کہوں گا کہ جی اب ٹی وی چینلز دیکھنا بند کر دیں. کیونکہ 3 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک کسی کے فیور میں بول رہا ہوتا ہے, ایک اگینسٹ بول رہا ہوتا ہے, اور وہ 45 منٹ میں بغیر کمپلیٹ کیے بحث کو سب کو کنفیوز کر کے اٹھ جاتے ہیں. کچھ بھی کلیئر نہیں ہوتا, کوئی میسج کلیئر نہیں ہوتا, بلکہ اور کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. دوسرا مطلب میں ٹھیک ہے میں مذہب کو مانتا ہوں, لیکن میں مذہب کو اتنا مانتا ہوں کہ جس میں چورن کسی نے اپنے فرقے کا نہ ڈالا ہو, کہ ہر ایک نے اپنا اپنا چورن ڈال کے اپنا اپنا فرقہ کھڑا کر دیا, اور جو کنفیوز کر رہے ہیں اور لڑا رہے ہیں لوگوں کو اور اصل سے ہٹا دیا انہوں نے. ان سے بچیں, سب سے میں یہی کہوں گا کہ ان سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں, اور خود پڑھیں. مطلب اللہ کو تلاش کرنا, آپ خود تلاش کریں, آپ کسی کے سر پہ نہیں بیٹھے. ہم لوگ اتنے زیادہ کنفیوز ہو گئے ہیں. میرا سپورٹ سے بہت تعلق رہا, میں اب بھی فٹنس کے لیے بہت کرتا ہوں. میں یہ جانتا ہوں کہ جو ابھی 2000 کے بعد کی جنریشن ہے نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پاکستان ہاکی ٹیم انڈیا گئی ہوئی تھی, کسی نے وہاں پہ پتھر مار دیا بس کے اوپر, دہلی کی بات ہے یہ 14 لڑکے نکلے ہیں ہاکیاں لے کے باہر, اور سارا کراؤڈ آگے تھا اور یہ پیچھے پیچھے تھا. کبھی کسی کی جرت نہیں تھی کہ انڈیا سے کوئی ان کو کچھ کہہ دے. ابھی حالات یہ ہیں کہ گراؤنڈ کے اندر انڈین ٹیم نے ان کو مارا. ہم خود اتنے زیادہ ڈر گئے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر بھی کانفیڈنس نہیں رہا, اور وہ کانفیڈنس لانا ضروری ہے. ہماری سوچ جو ہے نا انٹرنیشنل لیول کے اوپر, جو سپورٹس کے اندر ہے, میں اسکواش کھیلتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے, ان کی سوچ اس وقت صرف اتنی سی ہے کہ کسی طرح پاکستان کا کلر لیں, اس کے بعد کسی ملک میں جا کے کوچ رکھ دیں. جو سوچ تھی نا جہانگیر کی یا جان شیر کی کہ یار ہم نے انٹرنیشنل لیول تک جانا, وہ ختم ہو گئی. کوئی بندہ وہ سوچتا ہی نہیں ہے. تو یہ ہمیں ایک ڈر, ایک خوف ہمارے اندر بٹھا دیا گیا کہ ہم نکالنا ہے لوگوں کو. اس طرح کے لوگوں کو بھی سننا ہے, آپ کو حوصلہ دینا کہ یار ان کو بھی سنو وہ کس طرح پہنچی ہیں, کیونکہ وہ لڑا کے مرا کے وہ اپنا مقصد ہر کوئی بندہ پورا کر رہا ہے. کسی کو کسی قوم سے کسی بچے سے کوئی کچھ نہیں ہے. بچوں کا بھی یہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں, آپ کسی بچے کو پڑھانا شروع کریں یا سکھانا شروع کریں اسپورٹس کے اندر خاص کر, اور میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ میرا خیال میں 6 سال بعد وہ بچہ کہتا ہے جی استاد کو کیا پتا جو مجھے پتا. ایک یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بچے ایسے پیدا کر رہے ہیں کہ وہ خلا کے اندر ہی سب سے بڑے انٹرنیشنل لیول کے پلیئر بھی بن جاتے ہیں, سب کچھ بن جاتے ہیں. تو وہ ان کو ایک کلیئر ڈائریکشن نہیں ہے, ان کو کچھ نہیں پتا ہے. ایک وہ خوف ڈر کے علاوہ اوور کانفیڈنٹ, اب آپ کی انفارمیشن آپ کی انگلیوں کے اوپر ہے. بھئی آپ موبائل اٹھائیں, جہاں مرضی کی انفارمیشن لے لیں آپ, تو آپ ان کو بتائیں کہ یار اس میں سے پازیٹیو آپ نے کیا لینا ہے اور کس چیز کو نیگیٹو لینا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس میں پازیٹیو کیا اور اس میں نیگیٹو کیا ہے.
آگے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹیشن کیا کرنی ہے. اور سب سے یہی ہے کہ آپ پروٹیکشن کے اندر آپ نے جو سارے ایکسپیرینسز کیے ہیں نا آپ لوگوں نے جو بھی کیے ہیں وہ انڈر پروٹیکشن ہے کہ یا پولیس ہوگی ان کے ساتھ جا کے جھگیوں میں دیکھا یہ دیکھا اس کے بغیر جا کے دیکھیں آپ. کوئی کچھ نہیں کرتے, بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا. میں اسی طرح میرے خیال میں 2000 یا 90s کی بات ہے, باپڈا اس کے ساتھ ہی فٹ پاتھ کے اوپر ایک آدمی ریڈی لگاتا تھا اور وہ ساتھ فٹ پاتھ پہ ہی بچوں کو پڑھاتا تھا. تو اس طرح کے لوگ بہت ملیں گے آپ کو, بہت لوگ ملیں گے, یہ پہلے بھی ہو رہا تھا. آپ اس کو اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, اس کو اس کی ضرورت ہے. تو باقی ہم حاضر ہیں, جہاں کہیں گے آ جائیں گے. میری اپنی فیلڈ ہے یا اس سے ہٹ کے کچھ بھی کرنا ہوگا تو انشاءاللہ ضرور کریں گے.